अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आप सबको इस्लामाबाद लाउंज में। मैं हूं परवीन गिलानी और जैसा कि आप लोग जानते हैं अमूमन महजबीन यहाँ पर मौजूद होती हैं और प्रोग्राम को ओपन वो करती हैं, लेकिन उसके बाद हम भी साथ नशिस्तों पर यहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन आज कुछ ज़ाती मसरूफियत की वजह से वो मौजूद नहीं है। प्रोग्राम आप हमारे साथ जो है ये घंटा पूरा आपका गुजरेगा और बिल्कुल जी मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं महानूर कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? आई एम गुड। और ये जो अभी माहौल बना हुआ है इसमें आपने कलर्स बिखेर दिए अपनी ड्रेस से। यस एक्चुअली जब हम मौसम की बात करें, हम शदीद गर्मी की बात करें, कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जिन्हें देख के आपको सच में बहुत ज़्यादा ठंडक का एहसास होता है। और हम अमूमन कुछ इसके लिए वर्ड्स भी यूज़ करते हैं यार, गर्मी वाले मतलब गर्मियों में ये कलर्स हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे ग्रीन हो गया, लाइम शेड्स हो गए, अगर हम पिंक की टोन में जाएं तो पीच पिंक, इस तरह लाइट लाइट शेड्स। और ये सच में आपकी आंखों को बड़े अच्छे भी लगते हैं। बिल्कुल, लग भी अच्छे रहे होते हैं। इसके अलावा जो है ये धूप को, गर्मी को एब्जॉर्ब कम करते हैं। और अभी आपको देख के ना मुझे फील हो रहा है कि वाकई ये समर कलेक्शन है। अगर आप देखें भी तो वैसे भी लॉन की जो कलेक्शन आती है वो इसी तरह के बड़े प्यारे प्यारे से वाइब्रेंट कलर्स की होती है। सो होपफुली आज जो है हमें स्टूडियो में गर्मी भी नहीं लगेगी। सिर्फ ड्रेस की वजह से हमें गर्मी नहीं लगेगी। अच्छा, ये इन चीज़ों का बड़ा असर होता है। अगर अभी आज जब इन दिनों में अगर हम रिसेंट डेज की बात कर लें, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इस्लामाबाद की ये हालात चल रहे हैं कि 40, 41, 42 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे, मतलब आपको फील होता है कि यार, और दूसरे ऊपर से लोड शेडिंग के जो हालात चल रहे हैं तो बहुत ही मुश्किल से गुजारा हो रहा है जी इस मौसम में, क्योंकि या तो वोल्टेज इतनी कम है कि आपके एसी काम नहीं कर रहे हैं, या फिर लाइट डिम है तो वो आपका कन्वर्ट यूपीएस पे भी नहीं हो रहा और प्रॉपर लाइट भी नहीं, मतलब आपके जितने भी बिजली के आलात हैं ना वो ठीक से काम कर रहे हैं, ना आप यूपीएस पे शिफ्ट हो पा रहे हैं, ना कोई और चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही बुरे हालात है और ऐसे में फिर आप सोचते हैं कोई तो ऐसी चीज़ हो, कुछ तो हो कि जिससे थोड़ा सा गुजारा हो जाए। अच्छा, एक चीज़ जिसको थोड़ा सा महानूर हम खुद भी आते हुए हमने फील भी किया, काफ़ी दिनों से मैं देख भी रही हूँ कि आप, मैं, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अफोर्ड कर भी सकते हैं, खुद गाड़ियों में आते हैं तो एसी लगा होता है, बिल्कुल, लेकिन हमारे आगे अगर कहीं गलती से कोई चिंची रक्षा आ गया है, कोई बाइक वाला आ गया जो कि स्लो चल रहा है या कोई भी ऐसी वजह, तो हम हॉर्न पे हाथ रख के गुस्से से उसको ऐसे देखते हैं और जाते जाते शायद 2-3 हॉर्न इस सेंस में बजा के जाते हैं कि जैसे हम उसे कोई मैसेज, वो हॉर्न बजाने का मतलब उस टाइम पे क्या होता है कि हम उनको कोई मैसेज दे रहे हैं कि भाई रास्ता छोड़ो, ये रोड तुम्हारे चचा की तो नहीं है, हमारे लिए हमें गुजरना है, हमें बड़ी जल्दी है। इस चीज़ को देख, मतलब बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए कि इस शदीद गर्मी में शायद हम उस चीज़ को फील नहीं कर पा रहे हैं कि वो जो बाइक पे जा रहा है, वो जो चिंची रक्षा में जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, वो किस तरह से इस गर्मी को बर्दाश्त कर रहे होंगे और कितनी मुश्किल से वो बेचारे जा रहे हैं। लेकिन हमें पड़ी होती है कि भाई हमें रास्ता दो, क्योंकि हमने तो कहीं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, हमारी फ्लाइट जो है मिस होने वाली है। अच्छा, एक्चुअल में होता ये है कि एक तो गर्मी है, ऊपर से जिस तरह वो ट्रैवल कर रहे हैं, दूसरी बात ये है कि जो आजकल हम देख रहे हैं कि महंगाई हो रही है, इतने प्रेशर में हम सारे लोग हैं, इतने प्रेशर में है। तो आई थिंक इस पे अब हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि एक दूसरे के साथ काइंड रहे। अगर किसी का मूड खराब है तो बहुत सी रीजंस की वजह से हो सकता है, उसके बच्चों की स्कूल की फी नहीं जमा हुई हुई, उसके घर में इशू है। आप वैसे भी देखें, अगर आप पे कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, हम रूटीन में जाते हैं, मार्केट जाते हैं, हम रेट्स देख के हमारा भी मूड खराब हो जाता है कि ये हो क्या रहा है। लेकिन इस चीजों को ना खुद तक रखना है हमने ये नहीं करना कि हमारा किसी चीज पे मूड खराब है या घर से हम लड़ के आए हैं तो अब हमने बाहर लोगों पे निकालना है, ऐसे नहीं करना। ये अमूमन वो एक हमने इसको देखा भी है कि जो घर का बड़ा होता है या घर में जो कोई भी लीड कर रहा होता है, कभी उनको ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी के साथ कोई ऐसी बात हो जाए तो घर में आते हैं तो फिर सबसे पहले वो गुस्सा बेगम पे निकालते हैं, बेगम की करती बच्चों पे निकालती हैं, बच्चे बेचारे को तो कहीं बस नहीं चलता तो वो बेचारे भाई पेश ही जाते हैं। तो ये चीज टॉयज को मारना शुरू करते हैं, ट्रिकल डाउन इफेक्ट। हमें याद है कि जब हम स्कूल में होते थे तो हमें पता चल जाता था कि जो हमारे सर हैं और हमारी मैम है इनका आज मूड खराब है, और हम बड़े एहतियात करते थे। और साथ ही साथ आपस में जब गॉसिप हम करते थे, लाइक हम जब फ्रेंड्स बैठे थे मुझे लगता है आज घर में लड़की आई है। हाँ, और वो ऐसा ही होता था, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता था कि जब उनका मूड अच्छा है तो हम शोर भी डालें तो हमारे साथ बड़े अच्छे होते थे। और ये हम भी अब करते हैं। हम भी अगर घर से लड़के निकलते हैं तो रोड पे कोई हमें गलत तरह से ओवरटेक करता है तो हम उससे हटो भाई, रास्ता दो मुझे, रास्ता दो। लड़ाइयां झगड़े हो रहे हैं, इतनी लड़ाइयां कर रहे हैं हम। और आई डोंट नो, अब आपने ये भी देखा होगा कि जो पेट्रोल पंप्स पे रश लगा हुआ था, वहां पे लोगों ने लड़ाइयां की। वहां पे मैं हैरान हो रही थी कि बिल्कुल 0 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, वहां पे भी एक दूसरे की गाड़ियों को मार ऐसे। और इवन ये जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी तो उस टाइम पे इतना हंगामा हुआ, खासतौर पर कराची में तो लोगों ने पेट्रोल पंप्स पे बाकायदा तोड़ फोड़ भी की कि मतलब आप लोग प्राइसेस बढ़ाने से पहले हमें पेट्रोल डाल दें, नहीं तो
नहीं तो बस हमने कुछ कर देना है। एनीहाउ जी, आज जो हम डिस्कस हमने स्टार्ट लिया तो हमारा मतलब यही था कि ग्रीन कलर, ग्रीनरी, और इसी तरह से अगर हम बात करें अपने एनवायरनमेंट की तो मुख्तलिफ हम देखते हैं इंटरनेशनल डेज जो है वो मनाए जाते हैं। जैसे गुज़िश्ता रोज जो है वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, अगर आज की हम बात करें तो आज इंटरनेशनल वर्ल्ड ग्रीन रूफ डे है। अच्छा, इसकी कितनी ज्यादा अहमियत है, किस तरह से इसको हम हमारे यहाँ, जबकि लोगों के घर भी अब उतने बड़े बड़े वसी और घर तो लोगों के होते नहीं कि कनाल पर हों, ज्यादा से ज्यादा 4-5 मरले, 6-7 मरले में आपने किस तरह से मैनेज करना है, क्योंकि उसमें फिर आपके पास इतना प्रॉपर स्पेस नहीं होता लॉन के लिए या ग्रीनरी या गार्डन बनाना है, ये सब करना है, तो किस तरह से चीजों को मैनेज किया जा सकता है। तो आज का जो इंटरनेशनल डे है इसकी मुनासबत से ऐसे करते हैं महानूर, एक पैकेज देख लेते हैं। ठीक है, पहले पैकेज देखते हैं और फिर हम इस पर बात करेंगे। जी, बहुत ही जबरदस्त पैकेज आप लोगों ने मुलाहिजा फरमाया, बड़ी डिटेल से उसमें तमाम तर बातें की गई थी। अच्छा, अब हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं कि किस कदर अहमियत है इस चीज़ की। हर साल ही ये कहा जाता है, जब भी अमूमन हम गुज़िश्ता कुछ सालों से महानूर देख रहे हैं कि जब 23 मार्च आता है या न्यू ईयर आता है तो जब पूछा जाता है कि आप लोग क्या चाहते हैं, या ये भी एक मैसेज दिया जाता है कि इस साल 23 मार्च को झंडे या झंडियों की बजाय आप कोशिश करें कि आप एक पौधा, एक कोई ऐसी चीज लगाएं जो कि कुछ सालों में एक तनावर दरख्त बने जिसका आपको फायदा हो। लेकिन हमने देखा बहुत से लोग इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, बहुत से स्कूल्स जो है वो बच्चों को लेकर के जाते हैं, उन तमाम तर चीजों में जो है वो हमें नजर आते हैं कि वो उनको साथ शामिल करते हैं इस तरह की एक्टिविटीज में। लेकिन साथ ही साथ अभी जो चीज हम डिस्कस करें कि इंटरनेशनल वर्ल्ड ग्रीन रूफ डे है, तो ये एक ऐसी चीज है कि वो दरख्त का तो शायद बहुत से लोग सोचते हैं कि पता नहीं कब बड़ा होगा, क्या होगा, हमें इसका फायदा होगा नहीं होगा, अपनी आने वाली नस्लों का सोच ले, शायद उनको होगा। बट अगर हम ग्रीन रूफ डे की बात करें तो इसमें ज्यादातर हमने ये देखा है कि वो किचन गार्डन वाली चीजें, इस तरह की चीजें ज्यादा होती हैं और आपकी बहुत सी चीजें आपके घर से पूरी हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, महंगाई के इस दौर में जैसे परवीन आपने कहा कि हम सोचते हैं कि पता नहीं ये कब बढ़ेगा। अक्सर औकात होता ही है कि हमने जो दरख्त लगाया या कोई पौधा लगाया वो अपने घर से बहुत दूर लगाया, अब रूटीन में ना हम उसे पानी दे सकते हैं, ना वो बेचारे वहीं पे मुरझा जाता है। अगर आप 100 दरख्त लगा रहे हैं, 100 पौधे लगा रहे हैं और उनमें से हार्डली 2-3 दरख्त 5-6 साल बाद आप देखेंगे कि है, उसके बाद कुछ होता नहीं है क्योंकि केयर नहीं कर सकते। अब महंगाई का इतना दौर है और इसमें अगर हम ग्रीन रूफ टॉप के हवाले से बात करें तो ये हमारे लिए इतना बेनिफिशियल है। इससे हम घर की कुछ छोटी मोटी सब्जियां, जरूरी नहीं है कि आपने बहुत बड़ा एरिया पे, क्योंकि अक्सर औकात लोग ये कहते हैं कि सेम आ जाएगी, क्या जरूरत है, तो आप स्टैंड पे गमले में भी चीजें लगा सकते हैं। एक प्रोसीजर, एक तरीका कार वो सिखाया भी जाता है। बिल्कुल, और इसके अलावा भी आप गमलों में भी किचन गार्डन बना सकते हैं। उसमें आराम से आपके गमलों में तो शिमला मिर्चें भी निकल आती हैं, आप धनिया, पुदीना, टमाटर लगा सकते हैं, मिर्चें लगा, सलाद के पत्ते, और बहुत से लोगों ने इवन सलाद के पत्ते, और साथ ही साथ मैंने देखा है आइसबर्ग कितना अच्छा टेस्ट, कितना टेस्ट उसका अच्छा होता है, कितना रिफ्रेशिंग होता है। ताजा पत्ता तोड़ा, धोया और खा लिया। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें जो थोड़ा बड़े साइज का क्रेट हो, कोई बहुत ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसी मजबूत बोरी हो, उसमें आप खाद और मिट्टी डाल के आप बीच में करेले लगा सकते हैं, भिंडियां लगवा सकते हैं, ज्यादा जगह नहीं चाहिए होती। ये जितना हमारा टेबल है इसमें 4 जो है ना आप सब्जियां लगा सकते हैं। इवन तोरियां जो है उसकी आप लगाएं, वो बेल बड़ी जल्दी फैलती है, उसमें बड़ी जल्दी निकलते भी हैं। आप आराम से, बल्कि ये नहीं कि आप खुद, बल्कि आप हमसायों में भी 1-2 घरों में आप आराम से दे सकते हैं, उसमें इतनी सब्जी निकल आती है। इसी तरह से एक और अहम चीज मैं आप लोगों से ये भी शेयर करना चाहूंगी कि बहुत से लोग ये भी करते हैं कि घरों के बाहर अगर छोटी छोटी क्यारियां हैं, जैसे हमारी अपने भी, तो मैं बताती हूँ, आपका एक्सपीरियंस अपने आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, लेकिन जैसा कि आप लोगों की कॉल्स भी हम शामिल करते रहेंगे। महानूर, एक कॉलर है हमारे साथ, उनके जाने पड़ते हैं। ओके जी, कॉल ड्रॉप हो गई है, तो मैं आपको ये बताती चलूं कि आप लोग कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर नंबर जो है वो डिस्प्ले कर दिया गया है। तो आप लोग जो भी राय रखते हैं, खासतौर पर जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, अपने किस तरह से हम लोग अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं अपने माहौल को बचाने में, और इसके साथ ही साथ अब माहौलियाती तब्दीली के असरात आप हम सब देख भी रहे हैं और भुगत भी रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि टेम्परेचर में हम कह रहे हैं, यार इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है, इतनी ज्यादा गर्मी होने लगी है, सर्दियां जो है बहुत कम वक्त के लिए आती हैं, शदीद सर्दी, बारिशें होती हैं तो बहुत ज्यादा होती हैं, नहीं होती तो बिल्कुल भी नहीं होती, खुश्क साली और इस तरह के हालात हमें देखने पड़ते हैं। गर्मियां हैं तो शदीद तरीन गर्मियां हम लोग देख रहे हैं, और इसके साथ लिंक्ड बहुत सी ऐसी चीजें जिसे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग की राय साथ शामिल करते रहेंगे थ्रू लाइव कॉल, जिसके लिए आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं और शामिल हो सकते हैं हमारे प्रोग्राम इस्लामाबाद लाउंज में। अच्छा, एक चीज जो हम डिस्कस कर रहे थे महानूर, मैंने कहा कि क्यारियों में बहुत से लोगों ने, जैसे हमने खुद भी मतलब कुछ थोड़ी बहुत सब्जियां, जैसे हरी मिर्चें हो गई, धनिया हो गया, पुदीना हो गया, और इस तरह की छोटी मोटी चीजें लगाई हुई।
ٹھیک ہے. ہم آپ کے گھر کی کچن کی بہت سی ڈیلی کی ہمیں وہیں سے ہم یوز کر لیا کرتے تھے, یوز ہو رہی تھی. اچھا ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ آس پڑوس اگر کوئی آپ سے پوچھ کے کہے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے تو آپ انکار نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ لے لیں, آپ انہیں الاؤ بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے آپ کو جب ضرورت ہو آپ اس میں سے اپنی ضرورت کے لیے لے لیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اس کو جڑ سے ہی نکال کے چھوڑ دیتے خاص ہیں, طور پہ پودینہ, اور جب وہ توڑتے ہیں تو پوری جڑ نکال مٹی سمیت نکال کے لے جاتے ہیں, سمیت لے جاتے ہیں, اور ان کو تو اس جڑ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن ہمارا پودینہ خراب ہو گیا, ہمارا ختم ہو گیا. آپ سلاد کے پتے لگائے, وہ پتوں کو یوں کھینچتے ہیں اور اس کے بعد وہ آتے ہی نہیں. اور ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے, آپ ضرور لیں, اگر آپ نے کسی سے لینا ہے, کسی نے اگر غلطی سے اپنی کیاری میں کچھ لگا ہی لیا ہے آپ لے لیں, لیکن طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اوپر سے آپ کو جتنا ضرورت ہے آپ وہاں سے توڑ لیں, اور باقی کا جو ہے تو اس کے لیے لازمی تو نہیں کہ جڑ سے اس کو ختم ہی کرنا ہے آپ نے. ہمارے ساتھ ایک کالر مہادر ان کی جانب پڑتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی, محمد شفیع اپر چترال بونی سے بات کر رہا ہوں. بہت شکریہ, بہت ہی اچھا پروگرام جو ہے وہ چل رہا ہے. اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ کا چھت جو ہے وہ پکا چھت ہے تو اس کے اوپر آپ کیاری بنا سکتے ہیں, اس کے اوپر آپ انگور کا بیل جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. اور انگور کا بیل جو ہے اس کو زیادہ جگہ کی ضرورت نہیں ہوتا ہے. انگور اوپر جانے کے بجائے اگر آپ چھت سے نیچے صحن کی طرف اگر آپ اس کو لے کر آ جائیں تو میرے خیال میں اس سے خوبصورت, تو میرے خیال میں بہت خوبصورتی ہوگی. اور اس پہ, اور جو جس بندے کا جگہ نہیں ہے تو چھت ایک ایسا چیز ہے کہ جس میں آپ چھوٹی موٹی چیزیں, جس طرح آپ نے خود بھی بتا دیے کہ دھنیا ہو گئے, مرچیں ہو گئے, ٹماٹر ہو گئے, اور یہ لوکی بھنڈی منڈی ہو گئے, اس پہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کو آپ چھت پہ کیاریاں بھی بنا کے اس پہ وہ کر سکتے ہیں, اور گملوں پہ بھی لگا سکتے ہیں. اور مطلب ہے کہ جو آپ کا ذہن مانتا ہے آپ اس کو کرتے ہیں, آپ اس نے سبزہ ہی کرنا ہے نا. شبیر صاحب آپ نے لگائے ہوئے ہیں اپنے گھر میں؟ یہ جی ہمارا تو زمین ہی بہت ہے, بہت زیادہ لگایا ہم نے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے اپنا K2 ٹی وی کے نام پر جو ہے یہ 23 مارچ کو میں نے بیٹک پروگرام کے نام پہ میں نے 20 پودے لگائے ہیں. واو زبردست, بہت شکریہ آپ کا اتنی محبت. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ بڑی محنت کرتے ہیں اور ہماری بات کو آگے تک پہنچاتے ہیں, اور ایک دلی محبت ہے ہمارا K2 ٹی وی کے ساتھ, آپ لوگوں کے ساتھ, اور بڑے اچھے جو ہے وہ نمائندگی کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری بات کو آپ آگے ارباب اختیار تک پہنچاتے ہیں, جس کے لیے میں اور چترال کے لوگ جو ہے آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اچھا آپ سے ایک بات میں جاننا چاہوں گی, کیونکہ مجھے خود ذاتی طور پہ یہ تجربہ ہماری جب چترال میں سیلاب آیا تھا تو ہماری ٹیم پوری یہاں سے K2 ٹیلی ویژن کی جانب سے گئی تھی اس کی کوریج کے لیے. ایک چیز جو ہم نے خود ذاتی طور پر وہاں دیکھی کہ وہاں پہاڑوں پر آپ کو سبزہ گرینری اتنی نظر نہیں آتی, اور شاید ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے وہاں پہ سیلاب کی, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اس پہ میں آپ کو ایک بات جسے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گرین پاکستان کے حوالے سے عمران کا پروگرام جو ہے بہت ہی اچھا تھا. اس پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہزاروں کے حساب سے نہیں بلکہ لاکھوں کے حساب سے پودے لگائے گئے تھے, لیکن اس پہ یہ ہے کہ پودے تو لگ گئے, سبزہ تو ہو گیا, لیکن اس کو جو ملازمین ہیں ان لوگوں کو پانی دینا تھا, ان پودوں کو سبزہ کرنا تھا. جس طرح میری بہن نے بات کی, جب آپ کے پودا لگاتے ہیں تو اس کے بعد جو اس کی پرورش جو ہے وہ کس نے کرنا ہے, تو ان ملازمین کو نکالا گیا, ان کی تنخواہیں بند کر دیے گئے. اس پہ جو ہے وہ پودے جو ہے وہ ان کو پانی میسر نہیں ہوا, تو پودے جو ہے وہ کچھ جگہوں پہ سوکھ گئے, بہت سارے جگہوں پہ ہرے بھی ہیں. لوگوں نے خود بھی کوشش کی اور ان کو پانی دینے کے لیے کچھ لوگوں نے دیے بھی ہیں, کچھ لوگوں نے اسی پروگرام کو اپنے زمینوں پہ بھی انہوں نے لگایا. بہرحال یہ ہے کہ اس سے عمران خان کے اس پروگرام سے فائدہ جو ہے لوگوں کو بہت ہوا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا میرے بھائی, آپ نے کال کی چترال سے, اور بڑے آپ کی K2 ٹیلی ویژن سے جو محبت ہے اس کے لیے بھی بہت شکریہ آپ کا. اچھا K2 ٹیلی ویژن کا یہ ہے کہ بیک ان 2014 اور 15 آئی گیس
اب مجھے سال ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, چترال میں اسی طرح سے سیلابوں کی کوریج کے لیے ہماری ایک پوری ٹیم یہاں سے گئی تھی, کیونکہ سیلاب آیا ہوا تھا, وہاں پہ حالات بڑے خراب ہوئے تھے. تو ہم لوگ جب یہاں سے کوریج کے لیے گئے, ایک چیز جو میں نے نوٹ کی کہ وہاں پہ جتنا مطلب لینڈ ایریا ہے, جو زمینی ایریا ہے, جتنا لوگوں کے گھر بنے ہوئے ہیں یا گھر کے پاس ان کی اپنی جگہ ہیں, وہاں پہ آپ کو مختلف پھلوں کے درخت نظر آئیں گے, سیب, خوبانی, مختلف قسم کے, ناشپاتی لگی ہوئی تھی, کافی ساری چیزیں. اور آتا ہے کہ ایسے حالات میں جب وہاں پہ ان کے گھر تباہ ہوئے تھے اور ان کی اتنی ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ان تمام تر ایریاز کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ مطلب اپنے مہمانوں کا بڑے پرتپاک انداز سے استقبال اور تمام تر چیزوں کا بہت خیال رکھتے ہیں وہ. تو ان کی جانب سے یہ تھا, ایک اہم چیز یہ بھی تھی کہ وہ ایون اس حالات میں بھی ان کو یہ تھا کہ آپ ہمارے یہ فروٹ لے لیں, یہ کھا لیں, آپ یہاں پہ کوریج کے لیے آئیں. ایک چیز جو ہم نے نوٹ کی, وہاں پہ جتنے بھی پہاڑ ہیں وہ آپ کو صرف براؤن کلر کے نظر آتے ہیں, بلیک, براؤن, سرمئی سا ڈارک سا کلر. پہاڑوں پہ آپ کو گرینری نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی وہاں پہ. جب لینڈ کی ہم بات کریں تو وہاں پہ آپ کو پھل, پودے, مختلف فروٹس کے پودے آپ کو نظر آتے ہیں. پھر وہاں پہ جب مختلف لوگوں سے ہم نے انٹرویو کیا, مختلف باتیں کی, یہ تمام تر چیزیں, تو ایک ریزن یہ بتائی جا رہی تھی کہ یہ جتنے پہاڑ ہیں ان پر گرینری نہ ہونے کی وجہ سے بھی ایک وجہ یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ ڈائریکٹ آتا ہے اور سیلاب کی شکل میں ان کو بہت زیادہ ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو یہ ایک ریزن انہوں نے بتائی تھی. اچھا, اب ایک اہم مسئلہ ان دنوں میں یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ اگر ہم حالات کو دیکھیں تو مختلف جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ گرینری نہ ہونے کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں جب ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے, جہاں پہ مختلف ایسے مسائل کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے, وہیں پہ ہم کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس, ہم مانتے ہیں کہ گھروں میں ہمارے پاس اب اسپیس نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے گھر اتنے بڑے نہیں ہیں, اس میں آپ کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ہم وہ اپنی بات جو ہم پہلے کرتے تھے, میں چاہتی ہوں اس کو ہم پہلے کمپلیٹ کر لیں. آپ کے گھر کے باہر تھوڑی بہت کیاریاں تو سبھی کی ہوتی ہیں, اس کو یوٹیلائز کریں, وہاں پر آپ مٹی ڈالیں, وہاں پہ تھوڑے سے آپ پودے لگا دیں, آس پاس والوں کو تھوڑا سا تنبیہ کر دیں کہ ٹھیک ہے آپ بھی اس چیز کو استعمال کریں, ہم بھی کریں گے, لیکن برائے مہربانی اس کو جڑ سے ختم نہیں کرنا, آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ چھوٹے چھوٹے گملوں میں آپ ٹماٹر لگا سکتے ہیں, آپ مختلف قسم کی سبزیاں, ہری مرچیں لگا سکتے ہیں. لیمو کے حوالے سے میں کہوں گی خاص طور پر ٹماٹر اور لیمو کو اس لیے ترجیح دیں کیونکہ دونوں وہ چیزیں ہیں جن کی پرائسز پہ, جیسے ہمارے موسموں پہ کوئی اعتبار نہیں ہے نا, ایسے ان کی پرائسز پہ بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. اچھا, ابھی جو ہے جس طرح ہم ٹماٹروں کی بات کر رہے ہیں, ٹماٹروں کے ریٹس بڑھیں گے کیونکہ ہمیشہ جب عید آتی ہے تو ریٹس بڑھتے ہیں. آپ نے کرنا کیا ہے کہ ٹماٹر سستے ہو جائیں تو لے لیں, اس کی پیوری بنائیں اور اس کو فریز کر لیں, کیونکہ جب ابھی ہماری بڑی عید آئے گی تو اس وقت اوبیسلی کھانے بنانے ہوتے ہیں اور ہمارے کھانے جو ہیں ٹماٹر کے بغیر ادھورے ہوتے ہیں. سو ٹماٹر جو ہے اس کا ریٹ بڑھے گا, ابھی سے اس کو سیو کرنا زیادہ بہتر ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ وہی اسی ٹماٹر کی جگہ آپ دہی کا استعمال کر لیں تو ٹیسٹ آ جاتا ہے, دہی لیکن وہ کلر نہیں آتا, وہ جو ٹماٹر سے ایک رنگ آتا ہے نا کھانے میں. دہی اب آپ سوچیں دودھ کا ریٹ بڑھ گیا ہے, دہی مہنگا ہو گیا ہے, سو ابھی جب جو چیز سستی مل رہی ہے, اب اوبیسلی ہم دہی کو تو اتنے عرصے تک سیو نہیں کر سکتے, لیکن ٹماٹروں کی آپ فریز کر سکتے ہیں, وہ کیوبز میں رکھیں, آپ اس کو پھر جب آپ ہانڈی بنانے لگے اس میں ڈالیں, یہ آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا کیونکہ عید کے دن جو ہوتا ہے ہمیں ساروں کو چاہیے تو ہوتے ہیں بڑے مزیدار سے کھانے, لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے کچن میں ہم نے کس طرح فوراً بنانا ہے. اچھا, ایک اہم چیز مہنور ہم نے یہ بھی دیکھی ہے کہ جب ہم ہمارے ماحول میں تبدیلی کی بات کر رہے ہیں, اس کے بہت سے اثرات ہم بھگتنا شروع ہو گئے ہیں. آج سے جب کچھ سال پہلے تک ان چیزوں کا ذکر کیا جاتا تھا, جب تک ان تمام تر چیزوں میں ہم نہیں آئے ہوئے تھے, اس کے نرغے میں ہم نہیں آئے ہوئے تھے, تو ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی تھی. ہم کہتے تھے انٹرنیشنل ڈے آف فلاں انوائرمنٹ ڈے اور فلاں ڈے اور فلاں ڈے. بیک ان 2010 جب ہم لوگ رپورٹنگ اور مختلف چیزوں کے ہمیں جب دیا جاتا تھا کہ فلاں انٹرنیشنل ڈے پہ آپ رپورٹ بنائیے, تو ہم کہتے تھے یہ کیا انٹرنیشنل ڈیز. لیکن اب ان کی اہمیت سمجھ آتی ہے جب ہم اسے بھگتنا شروع ہو گئے ہیں, بالکل, جب یہ ہمیں اثر انداز کرنا شروع ہو گئے. اسی طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ انوائرمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, آئے دن پچھلے دنوں مارگلہ ہلز پہ پرابلم چل رہا تھا, ان دنوں سوات اور سوات کے مختلف جو ایریاز ہیں, مالاکنڈ اور ان سب میں آپ نے سنا ہوگا کہ جنگلات میں آگ لگی ہوئی ہے. اسے کچھ ٹائم پہلے کی ہم بات کریں ایبٹ آباد میں, کہوٹا کی ابھی جنگلات میں یس, وہاں پہ بھی یہ پرابلم رہی کہ جنگلات میں آگ لگی, جس کی وجہ سے ایک اچھا خاصا جو رقبہ ہے وہ اس سے متاثر ہوا. کس قسم کے حالات رہے, کیا کچھ ہوا, کتنی جانوں کو, قیمتی جانوں کو نقصان ہوا ہے اس سے. چلیے پہلے آپ کو وہ رپورٹ دکھا دیتے ہیں, پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں. رہے کیونکہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. ہم ابھی ریسنٹلی افغانستان میں یہ حالات رہے, تو پھر اس کے بعد افغانستان نے چائنا سے ہیلپ لی کہ کائنڈلی آپ اس آگ کو بجھانے میں ہماری مدد کیجیے, کیونکہ وہ نہیں کر پا رہے تھے, تقریباً کافی دن تک وہ آگ لگی رہی. اچھا, لاسٹ ایئر آسٹریلیا, آئی گیس لاسٹ ایئر آسٹریلیا بہت برے حالات تھے, جو تھا وہ کتنے جانور اس میں, کتنی بڑی تعداد میں, اس سب
मर गए, और जल कुछ गए, और ऐसे जानवर भी थे, नायाब थे, और आपने देखा होगा कि वो पूरी दुनिया में नहीं थे। और उसके बाद सिर्फ जो जलने के अलावा भी जो था, उस पे ये भी रिसर्चेस कुछ सामने आई हैं कि अब जो जानवर बच भी गए हैं, उनकी वो जो रिप्रोडक्शन है, उनकी वो जो नस्ल है, वो उस तरह नहीं चलेगी, कुछ डिफेक्ट्स होंगे, बिकॉज वो एनवायरनमेंट इतना ज्यादा उनके लिए टॉक्सिक हो जाता है। जब आप गैसेज होती हैं, आग लगी होती है, अब जिस तरह हम मार्गला की बात करें, मार्गला हिल्स की, तो आप जब कभी हाइकिंग पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसी रूटीन की चिड़ियां तो हमारे लॉन्स में तो नहीं आती, इतनी प्यारी प्यारी जो अल्लाह ताला की खूबसूरत, और एक खास किस्म की एक आवाज, एक वो कहते हैं ना कुदरती आपको म्यूजिक टाइप चीज जो आप वहां पे सुन सकते हैं ना, तो वो सारे जो बर्ड्स होते हैं वो उस एनवायरनमेंट में रह नहीं सकते, फिर सस्टेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अभी जब कहूटा में भी आग लगी तो आपने ये भी सुना होगा कि कहूटा को 1-2 साल पहले इन्होंने टूरिस्ट स्पॉट डिक्लेयर करने चाह रहे थे, और उसके बाद किया भी कि ये बहुत अच्छा, जबरदस्त और बहुत खूबसूरत पहाड़ी है, बहुत प्यारा एनवायरनमेंट है। लेकिन अक्सर आग की वजह ये भी होती है कि लकड़ी चोरी कर ली जाती है और उसके बाद उसको छुपाने के लिए, मैं वही कहने लगी थी, अब जो है धूप है और खुश्क लकड़ी है, आग पकड़ रही है, और कुछ हमारी अपनी गलतियां हैं, कुछ हमने नेचर के साथ जो किया है, कुछ तो अब हमने इस तरह से भी देखा है कि मतलब इसके पीछे अब मुख्तलिफ अवामिल है। जहां पे हम माहौल और माहौलियाती तब्दीली की बात कर रहे हैं कि उसकी वजह से हम देख रहे हैं दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से भी अक्सर आग लगने के वाकयात होते हैं। तो जैसे महानूर ने जिक्र किया कि बहुत सी दफा वो लकड़ी चोरी करने की गरज से भी खुद आग लगा दी जाती है जंगलात को, फिर उसमें वो जंगली हयात को नुकसान पहुंचे, वो ग्रीनरी तबाह हो, किसी को कोई गरज नहीं है, सिर्फ अपने फायदे, अपने मफाद के लिए पूरे जो है वो ग्रीनरी, पूरे बड़े बड़े जंगल जो है वो इस तरह से तबाह कर दिए जाते हैं। अच्छा, एक और अहम चीज़ हमने ये भी देखी है, नॉर्मली भी हम जब देखें तो सड़कों पे मुख्तलिफ जगहों पे लोग क्या करते हैं, वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं वो गुजरते रास्ते में गाड़ी से चलते चलते सिगरेट पिया, आधा पिया, खत्म होने के करीब है, मजे से उठा के आपने फेंक दिया रोड के ऊपर। इसी तरह से ये तमाम तर लोग, इवन ये जो हमने देखा है कि हाइकिंग के लिए जो लोग जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, कुछ पकाने का मन है, कुछ किया, कुछ दिल की, हाथ कि रिसेंटली अभी इस चीज पे बैन भी लगा दिया गया है। मार्गला हिल्स पे जो है वो मना कर दिया गया है। करते हैं आप जाके वहां पे कोयले जला रहे हैं, खुश्क पत्तों को जला रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, और अपने खाने पीने के बंदोबस्त के लिए जो चीजें आप करते हैं, बराए मेहरबानी कितना टाइम लगता है। यकीन करें, कोयले जलाना जितना मुश्किल काम है, यकीन करें उसको बुझाना उतना ही आसान है। बिल्कुल। आप सिर्फ 2-3 दफा अगर उसमें पानी इस तरह से स्प्रिंकल कर लें तो यकीन करें वो तकरीबन सारे खत्म हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल उनमें आग खत्म हो जाती है। लेकिन आप, वो मैं कह रही हूँ, उसको जलाना जरा मुश्किल है, बुझाना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन उसके बावजूद आप फेंक के छोड़ के चले जाते हैं वहीं पे। ईंटें हमने इकट्ठी की, हमने अपना निजाम किया, और उसके बाद हम चलते बने, हवा से वो कहाँ से कहाँ फैल जाती है, वो आग कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। अच्छा, रिसेंटली टिकटॉकर्स हमने देखा कि उन्होंने अपनी वीडियोस की खातिर जो है मार्गला हिल्स में जी बैकग्राउंड पे आग लगाई है, क्योंकि इससे हम लोग की आगे फ्रंट पे हम खड़े हैं, हमारी वीडियोस बनेंगी और बड़े लाइक्स आएंगे, बड़े व्यूज आएंगे। ये किस किस्म की सोच है? अभी आई थिंक उस पे क्लियर नहीं हुआ कुछ कि एविडेंस है भी कि शायद आग लगे, लेकिन बात ये है कि अगर आप अपने बैकग्राउंड में कुछ दिखा रहे हैं, मेरे बैकग्राउंड में जुल्म हो रहा है और मैं आगे सेल्फी बना रही हूँ, तो इट मींस कि मैं उसको प्रमोट कर रही हूँ मेरे बैकग्राउंड में। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जुल्म है, ये सिर्फ एक नस्ल के साथ नहीं, आगे आने वाली जनरेशंस के साथ जुल्म है कि आप एनवायरनमेंट खराब करें। यानी कि ये महानूर, ये माइंडसेट पे आपको नहीं समझ आती है किस कदर बेहिसी है, किस कदर बेहिसी है। और ये ऐसे ही है कि कोई चीज खत्म हो रही है, कोई डिके हो रही है, और हम उसके सामने तस्वीरें बना रहे हैं, गाने चला रहे हैं। दिस इज लाइक हम अक्सर देखते हैं ना सोशल मीडिया पे इस तरह की पिक्चर्स की, ये वो दौर आ गया है कि अगर कुछ हो रहा है तो आपने बजाय ये कि उस शख्स की मदद करने, कोई डूब रहा है तो आप खड़े होकर सबसे पहले मैं तस्वीर तो बना लूं, इसकी वीडियो तो बना लूं, क्योंकि आगे लोगों को दिखानी है ना, ऐसे डूब के मरा था। अभी आपने देखा होगा कि बहुत फेमस सिंगर है, उनकी डेथ हुई, और जब वो तड़प रहे थे उनकी हाँ, तो उसके बाद भी लोग वीडियोस उस टाइम पे बना रहे कुछ। अब हम इतने इनसेंसिटिव हो गए इन चीजों को लेके कि हमें लगता है कि वीडियो बना लेंगे, हमारे अपने लाइक्स आ जाएंगे, व्यूज ज्यादा हो जाएंगे, तो यही हमारा जो है, ये तो माइंडसेट अक्सर लोग कहते हैं ना, हमें समझ नहीं आता कि कैसे आप इतने बेहिस हो जाते हैं कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल, आप उसकी परवाह नहीं करते। आप जिन जगहों पे, जैसे मैंने कहा, सड़कों पे लोग जा रहे थे, कुछ साल पहले की बात है जब ऑयल टैंकर वाला वाकया हुआ था, बिल्कुल, लोग जिसमें सारे लोग भर रहे थे, और कहा जाता है कि वहां पे भी शायद कोई ऐसे ही वाकया हुआ कि या तो किसी से तीली, किसी ने सिगरेट की गरज से जलाई या सिगरेट फेंका, या कोई ऐसी चीज हुई थी जिसकी वजह से फौरन से वहां पे आग भड़क उठी थी, और कितनी तादाद में लोग वहां पे जलकर राख हो गए थे, कोयला बन गए थे। वो जब तस्वीरें देखने को मिली, जब चीजें हमने देखी, तो एक लम्हे के लिए तो वो हम उससे कबूल नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा भी होता है, ऐसा। लेकिन मुझे लगता है प्रवीण,
ٹھیک ہے غربت ہے, لیکن غربت یا کہ کوئی بھی چیز آپ کے پاس ایکسکیوز نہیں ہے. یہ وہی طریقہ کار ہے کہ جب زلزلہ آیا, لوگوں کی ڈیتھ ہوئی, لوگ اپنے گھروں کے ملبے کے نیچے دبے تھے, تو کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے جتنی سیونگز تھی وہ ان کو ڈونیٹ کر دی, ان کو اپنے گھروں میں جگہ دی, اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے خواتین کی چوڑیاں اتار دی, ہاتھ اور کاٹ چیزیں. کے. تو یہ ایسا ہے کہ اگر کوئی چیز آپ ایک دیکھیں کہ ٹینکر اگر الٹا ہے, اس میں سے آئل گرا ہے اور ایک نقصان ہوا ہے, اور ہم کیا کہہ رہے ہیں, لوٹ مار مچا رہے ہیں. بالکل ایسے یہ والا ہمارا مائنڈ سیٹ ہے, اور یہ کسی طرح کے ایکسکیوز نہیں ہے. ہم خود ایک طرح سے ہمیں تو مجھے لگتا ہے ہم سب کو بحیثیت قوم ذرا اپنے ذات کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. مانور ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ڈراپ ہو گئی ہے کال, اور دوبارہ سے کال کر سکتے ہیں آپ, اور آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. اچھا آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ اب ہم جہاں ایک طرف بے حسی کی بات کر رہے ہیں, ہم جہاں پہ اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ بحیثیت قوم ہمیں بھی اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے, ہم سب کو اپنی ذات کے محاسبے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں انوائرمنٹ کی اور مختلف چیزوں کی, اب جیسے ہم نے کہا کہ مختلف ایسی چیزیں ہیں جو کہ جہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی آگ لگ جاتی ہے, جس کی ہم نے مختلف اگزامپلس بھی آپ کو دی, رپورٹ میں بھی آپ کو دکھایا. اسی طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم خود, آپ, ہم سب مل کے کیا ایسا ذمہ داری اپنی لے سکتے ہیں, اٹھا سکتے ہیں, کیا ایسا رول ہم پلے کر سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اب ہمارے ماحول کو بھی خراب نہ ہونے دیں. اچھا ڈیولپمنٹ کے نام پہ ہم نے کتنی تباہی کی ہے. بالکل آئے روز ہم سنتے ہیں جی فلاں ہاؤسنگ سوسائٹی, اس کے لیے پہاڑوں کو بھی کاٹا جاتا ہے, اس کے لیے درختوں کا بھی صفایا کیا جاتا ہے. لیکن سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف کس طرح سے جایا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے انوائرمنٹ کو بھی نقصان نہ پہنچنے دیں, اور ڈیولپمنٹ بھی جتنی ضروری ہے اتنی ہونی چاہیے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اربنائزیشن کے نام پر پاپولیشن کی اگر ہم بات کریں جتنی تیزی سے یہ بڑھ رہی ہے, تو ہم شاید اپنی نیچرل انوائرمنٹ اور ان چیزوں کو ختم کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. بالکل. اور میں آپ سے دو چیزیں شیئر کروں گی جو کہ مجھے بڑی اچھی لگیں لائف میں. ایک چیز ہوتی ہے جسے آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے. ایک دفعہ میں ایک پروگرام کر رہی تھی, اور ایسے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کری تھی جو بجلی کے جو لوگوں کو فراہم کرتے ہیں, تو ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کٹنگ وغیرہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں درختوں کی شاخیں کہیں تاروں کے ساتھ الجھ تو نہیں رہی. تو کسی نے کال کر کے کہا کہ ہمارے علاقے میں ایک ایسا درخت ہے جو کہ بہت پرانا ہے, اور ہم سارے جو ہیں ادھر بزرگ بیٹھتے ہیں اس کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں, تو اس کو نہ کاٹا جائے. تو آئی تھاٹ ایٹ دیٹ ٹائم کہ لوگ اتنے ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا درخت ہی ہے نا, ایک اور لگا دیں. تو انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے اس کی کیا اہمیت ہے. اس وقت میں نے سیکھی یہ بات کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ جو اتنا 100 سال پرانا درخت ہے, مزید کتنا ٹائم لگے گا وہاں تک پہنچنے میں. آپ کے لیے بہت آسان ہے کہ آپ 5-6 درخت اور لگاتے ہیں, اس کو آلٹرنیٹ نہیں ہوتا. آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ آپ ایک درخت کاٹیں گے تو اس کی جگہ 10 لگا دیں. کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے, کیونکہ اس درخت تک, اس لیول تک پہنچتے پہنچتے بہت ٹائم لگتا ہے. بالکل. اس مہنور کالر ہے ہمارے ساتھ. کالر ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم. میڈم بڑا اچھا پروگرام آپ کا, اور بڑا اچھا, زیادہ سے زیادہ کریں نا تو آپ ساری دنیا کو سمجھ آ جائے گی. اچھا کون بات کرے اور کہاں سے؟ میں اسلام آباد سے کر رہا ہوں, میں ارشد میرا نام ہے. جی ارشد صاحب, آپ خود آپ نے اپنے گھر میں کوئی پودے لگائے ہوئے, کوئی اس طرح کی چیز کی ہے, یا چھت پہ کچھ ایسا کیا ہوا ہے آپ نے؟ شوق سے بڑا ہے, شوق سے بہت ہے, لیکن چھوٹا فلیٹ ہے میرا نا, اس لیے پھر ہمارے پاس اتنی جگہ نہیں ہے. ٹھیک. گملوں وغیرہ میں آسانی سے لگائے جا سکتے ہیں فلیٹ؟ جی جی. گملوں میں انشاءاللہ کوشش کریں گے, لیکن آپ زیادہ سے زیادہ. چلیں ٹھیک ہے, اپنی ٹیلی ویژن کا والیوم جو ہے بند کر دیں. اکثر اوقات جب آپ کال کرتے ہیں تو آپ ہمیں ٹی وی پہ سن رہے ہوتے ہیں, آپ ہمیں لائیو فون پہ سنا کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ. جی جی جی, بہت شکریہ جی کال کرنے کا. اور بلکہ ہم آپ جیسے جو ہم جیسے لوگ ہیں نا, جو سوچتے ہی رہ جاتے ہیں, آپ بالکل جن کے فلیٹس بھی ہیں انہی کے لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے روف ٹاپ کو تو چلیں ٹھیک ہے, وہ پرابلم ہے کہ آپ لوگوں کے پاس تو پراپر اس طرح سے نہیں ہوتے کیونکہ فلیٹ کے اوپر فلیٹ اس طرح کی چیزیں, لیکن آپ گملوں میں بہت سے پودے لگا سکتے ہیں. گملوں میں بہت سی چیزیں ٹیرس پہ لگا دیں. بہت سے لوگ اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں, ایون کچن میں جو کھڑکی ہوتی ہے ان کی, وہاں سے ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے تھے اتنے منی پلانٹ لگے ہوتے تھے جیسے اس سے پیسے نکلیں گے, لیکن اتنے منی پلانٹ ہوتے تھے ویسے ہمیں لگتا بھی تب یہی تھا, بوٹلز میں لگائے ہوتے تھے. اچھا میں ایک چیز شیئر کرنا چاہ رہی تھی, مجھے بڑی اچھی لگی, اینڈ آئی تھنک یہ شیئر کرنی بھی چاہیے. اگر آپ اسلام آباد یا راولپنڈی سے آپ کا تعلق ہے, آپ لوک ورثہ گئے ہوں گے, تو وہاں پہ جو سٹیج ہے, ایک دفعہ میں وہاں پہ پرفارم کر رہی تھی, تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ سٹیج کی سائڈ سے درخت جا رہا ہے, اور انہوں نے اس پہ سائڈ پہ باؤنڈری کی ہے, لیکن وہ درخت نہیں کاٹا نہیں. سو یہی چیز ہے کہ جو چیزیں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں ان کے لیے جگہ بنانی پڑتی ہے, رشتوں میں بھی,
اور ایسی چیزوں میں بھی یہ جو درخت ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ ایفیلیشن ہوتی ہے لوگوں کی جن کے گھروں میں ہوتے ہیں. آپ کبھی سوچیں کہ لوگ اس پہ رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی کہہ دے کہ اس کو کاٹنا ہے, نہیں کاٹنا. تو ہمیشہ جو ہے کوشش کریں کہ اگر آپ کسی جگہ پہ آپ نے گھر بنایا ہے اور وہاں پہ بہت پرانے درخت ہیں آپ نے زمین خرید لی ہے تو اس جگہ پہ لان کو تھوڑا سا کر دیں, مختص کر دیں, وہ جگہ کاٹے نہیں. اچھا, میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی ماہنور اور دیکھنے والوں سے بھی. ہمارے ہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ بس آپ نے زمین لی, سب سے پہلے تو یہ درختوں کا خاتمہ آپ کر لیں اور پھر اس کے بعد اس کی باقی کھدائی ہوگی اور بنیادیں اور فلاں چیزیں ہوں گی. ہمیں اتفاق ہوا تھا ترکی جانے کا, تو وہاں پر ایک چیز جو بہت زیادہ انوائرمنٹ کو بہت خوبصورت بھی ان کی بناتی ہے. ایک کالر ہے, ان کی جانب بڑھتے ہیں, پھر آپ سے میں شیئر کرتی ہوں یہ ایکسپیرینس اپنا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں ڈاکٹر مہر شمویز کھاریاں کینٹ سے بات کر رہا ہوں. تو ماشاءاللہ میں 98 سے گرین پاکستان کے پہ کام کر رہا تھا. اچھا, تو آپ کا پروگرام دیکھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے ٹیلی ویژن پہ بھی ایسے پروگرام چل رہے ہیں, بڑی دل کو خوشی ہوئی. تھینک یو. اچھا, آپ چونکہ آپ خود ایک زمانے سے اس چیز پر کام کر رہے ہیں, ہمارے دیکھنے والوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ہمارے گھر چھوٹے ہیں یا ہم فلیٹس میں رہتے ہیں یا ہمارے پاس اسپیس کا پرابلم ہے تو ہم شاید پودوں کی طرف نہیں جا سکتے یا ہم ان چیزوں کو نہیں یوز کر سکتے. کس طرح سے وہ اپنے گھر میں گرین یا گرینری یا ان چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں, کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے محترمہ, یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ اپنے گرین کو, اپنے گھر کو کیسے گرین کر سکتے ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کا اگر 25% باغات اور جنگلات ہیں تو وہ ملک صحت مند کہلا سکتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. دوسرا, گھریلو پیمانے پہ جو سسٹم ہے نا, آپ اپنے چھت پہ سبزیاں لگا سکتے ہیں. بالکل. آپ اپنے کھڑکی کے سامنے, جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بات کر رہے تھے, کہ آپ اپنی کھڑکی کے سامنے لگا سکتے ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ منی پلانٹ کی جو بیل ہے نا, آپ ہر کمرے میں لازمی رکھیں. اچھا, یہ میں آپ کو اہم بات بتانے والا ہوں. ٹھیک ہے. کہ منی پلانٹ واحد ایک ایسی بیل ہے جو 24 آور آکسیجن بناتی ہے. اچھا, آپ کی کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتی ہے اور آپ کو آکسیجن دیتی ہے. ٹھیک ہے. یہ بڑی آسانی سے کسی گملے میں بھی لگ سکتی ہے. ایون پانی کی بوٹلز میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں, تب بھی لگتی ہے. بالکل, آپ اس کو پانی کی بوتل میں بھی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مجھے بہت خوشی ہوئی. تو مزید آپ کسی بھی ڈسکشن کے لیے میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ ڈسکشن کرتا ہوں, چاہوں گا کہ سب جو اس وقت میں پروگرام چلا رہا ہوں نا واٹس ایپ پہ اور آن لائن کورس, وہ سب سے پہلا کورس ہے میرا کچن گارڈننگ والا. ٹھیک ہے. اس سے آپ اپنے گھر میں سبزیاں بھی اگا سکتے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کا جو ویسٹ ہے, ہر گھر میں چائے پکتی ہے, پتی ہے, میں آپ کا ٹائم تو نہیں زیادہ لے رہا. نہیں, بلکہ آپ اپنی بات جاری رکھیے. پتی جو آپ ضائع کر دیتے ہیں, انڈو کے چھلکے آپ ضائع کرتے ہیں, یہ جو دو چیزیں ہیں نا جو, یہ بڑی اہم ہیں. اس کو آپ گرینڈ کر کے, خشک کر کے آپ اپنے گملوں میں ڈال سکتے ہیں. یہ مکمل کھاد, آرگینک کھاد ہے. بالکل. تو آپ اپنے گملوں میں لگائیں, چھت پہ آپ اس کی کیاریاں بنائیں. اس کے علاوہ گرو بیگ مارکیٹ میں آگے, وہ اتنے کامیاب تو نہیں ہیں. سب سے بہتر گملے مٹی کے ہیں یا سیمنٹ کے گملے ہیں. لیکن کوشش کریں کہ آپ کو ڈائریکٹ اگر آکسیجن ملتی ہے تو پلانٹ سے ملتی ہے. بالکل, یہ بڑی اہم بات. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا کوئی سوال مجھ پہ ہے تو جی, میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ اکثر اوقات لوگ یہ کہتے ہیں اس موسم میں کہ ہم نے اگر گھروں میں ہم سبزہ اگائیں گے, پھل لگائیں گے یا سبزیاں لگائیں گے تو اس پہ مچھر آئیں گے, ڈینگی کا موسم ہے, تو کیا یہ اس کا کوئی حل ہے کہ اس پہ کوئی اسپرے کیا جائے یا اس سے بچا جائے؟ دیکھیں جی, سب سے اہم چیز ہے کہ جہاں زندگی ہوگی وہاں اچھے لوگ بھی ہوں گے, وہ برے لوگ بھی ہوں گے. یہ اچھی بات ہے, آپ نے سوال کیا. مچھر وہاں آپ کا ہوگا جہاں آپ کے پانی زیادہ ہوگا. اگر ضرورت کے مطابق پانی آپ دیں گے کسی بھی گملے کو تو وہاں مچھر نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو اس کے لیے آپ اس کی سپرے ملتی ہے, آپ سپرے کر سکتے ہیں. اور سب سے جو آپ گھر میں سپرے بنا سکتے ہیں نا, تو آپ 1 لیٹر پانی میں نا 1 گھونٹ کوئی بھی آئل لے لیں. کون سا آئل؟ پیٹرول لے سکتے ہیں, مٹی کا تیل ہے, اس کو مکس کر کے نا آپ سپرے کر سکتے ہیں. جس سے مچھر بھاگ جائے گا, کیڑے مکوڑے چھوٹے موٹے بھاگ جائیں گے, کیونکہ زیادہ سپرے بھی ہماری صحت کے لیے اچھی نہیں ہے. بالکل بالکل, بہت شکریہ آپ کا, بڑی آپ نے مفید باتیں کی, ہمارے ساتھ شیئر کی. دیکھنے والوں کو بھی یقیناً اس سے بڑا فائدہ پہنچے گا. اور انہوں نے یہ جو اینڈ پہ مچھروں کے لیے اور مختلف جو کیڑے مکوڑے ہم نے دیکھا ہے کہ پودوں کے پاس آ جاتے ہیں, تو اس کو شاید کیونکہ ہماری بھی کیاری ہے تو آج جا کے سب سے پہلی چیز ہم نے بھی یہی کرنی چاہیے. اس کا پریکٹیکل بھی دیکھا ہوا ہے. ایک دفعہ میں ورک شاپ پہ گاڑی
داڑھی ٹھیک کروا رہی تھی تو میں نے کہا کہ سارے مچھر میرے سر کے اوپر ہے, آپ کے پاس مچھر آ کیوں نہیں رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاتھوں میں جو ہوتی ہے ڈیزل کی اسمیل ہوتی ہے یا پیٹرول کی ہوتی ہے, تو اس سے مچھر بھاگتا ہے. تو کچھ لوگوں کو تو پیٹرول اور ڈیزل کی اسمیل بہت اچھی لگتی ہے, مجھے بہت اچھی لگتی ہے. تو آپ ایسے بھی تھوڑا سا اگر دور کہیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پیٹرول کو ہم لگا تو نہیں سکتے, آپ کو بہت مہنگا ہو گیا, آپ لوگ ڈبکیاں لگا کے مت کریے گا. ویسے پیٹرول بہت زیادہ مہنگا بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا جیسے انہوں نے کہا کہ 1 لیٹر پانی میں تھوڑا سا آپ مٹی کا تیل استعمال کر کے تو مچھروں وغیرہ سے جو ہے وہ نجات حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہم گھر میں پودے یہ چیزیں اس لیے نہیں لگائیں کیونکہ مچھر آتے ہیں, کیڑے مکوڑے آتے ہیں. آپ اس کے سدے باب کے لیے مختلف چیزیں کر سکتے ہیں, اور جیسے انہوں نے کہا نیچرل کھاد بھی ہوتی ہے. آپ گھر میں جو پتی وغیرہ ضائع کرتے ہیں, ایون انڈوں کے چھلکوں کا کہا جاتا ہے کہ اس کو بھی آپ بالکل دونوں کو پاؤڈر بنا کے رکھتے ہیں تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جی, مزید بھی ہم ڈسکشن کریں گے اور ہمارے پاس ایک اور ٹاپک بھی ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے, لیکن وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. پروگرام میں ساتھ رہیے گا. Alright جی, ویلکم بیک ان اسلام آباد لانچ. اور اسلام آباد لانچ میں ہم بات کر رہے تھے بیسکلی دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اپنی انوائرمنٹ کو کس طرح سیکیور کرنا ہے. بہت ہمارے ساتھ مفید مشورے شیئر کیے ہمارے کالرز نے کہ ہم کس طرح جو ہے انوائرمنٹ کو سیکیور کر سکتے ہیں, کتنا ضروری ہے گرینری. اور گرینری کا یہ جس طرح آپ بات کری تھی پروین کہ ہم کہتے ہیں کہ مچھر آ جائیں گے یا ہم واک کرنے نہیں جاتے آج کل شام میں کہ باہر پارکس میں مچھر ہے, ڈینگی ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہے, آپ جائیں, احتیاط کریں. اسپریز بھی آپ کر سکتے ہیں, اور اسپریز کے علاوہ جس طرح آج ہمیں بڑی ایک خاص بات پتہ چلی ہے, جو ہم اسمیلز ہوتی ہیں اس کو اتنے زیادہ آپ نے دل پہ نہیں لینا ان چیزوں, ایڈکٹ نہ ہو جائیں آپ ان کے, ایڈکٹ نہ ہو جائیں ان چیزوں کے. اچھا سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈائٹنگ پہ ہوتے ہیں نا تو جو پیزا ہوتا ہے, جو کیک ہوتا ہے, گزارا کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں اوہ مائی گاڈ مزہ آ رہا ہے. لیکن بہنور یقین کریں, اگر آپ نے ایک دفعہ سونگ لیا نا تو پھر آپ کہیں گے بس اب میں ایک پیس کھا لیتے, کھا ہی لیتے, کیا فرق پڑے گا. اچھا ایک اور چیز ہے جس سے میرا خیال ہے کہ ہم بھی بہت متاثر ہوتے ہیں, اور آج کل کے بچے بھی بہت متاثر ہیں, بڑے بھی بہت متاثر ہوتے ہیں اس چیز سے, وہ ہے امپراپر سلیپ. موبائل یوز کرتے کرتے اچانک منہ پہ موبائل گرا اور سو گیا, اور آنکھ کھلی اچانک جب ناک پہ آ کے موبائل. اچھا یہ بھی ایک طرح سے مجھے لگتا ہے جیسے ہمیں ایڈکشن نہیں ہے, ایڈکشن ہی ہے. بالکل ایڈکشن ہے. لائک آپ رات لیٹ تک, آپ جیسے بیڈ پہ جاتے تو آپ کو یاد آتا ہے اچھا سر میں مختلف سوشل میڈیا کی ایپس دیکھ لوں, پھر ہم ایک کھولتے ہیں, پھر ہم اس میں مسلسل دیکھتے ہی جاتے ہیں. فار انسٹنس اگر ٹک ٹاک ہے یا کوئی بھی ہے, ہم دیکھتے جائیں گے تو ہم مسلسل پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کیا ٹائم سے مطلب 2-3 گھنٹے تو آرام سے گزر جاتے ہیں. پھر آپ کو یاد ہے تو اوہ ابھی باقی ودی تو رہتی ہے, ایک نظر ان پہ بھی مار لوں. تو کرتے کرتے 3-4 بجے آپ کو سمجھ لگتی ہے کہ ہاں اب کافی ٹائم ہو گیا, اب تو نیند بہت زیادہ آ رہی ہے, یا پھر پراپر جب وہ آپ کے منہ پہ گرتے ہیں تو آپ کو سمجھ لگتی ہے کہ اچھا ہاں نیند بھی آئی ہوئی تھی مجھے. بالکل. اور ہوتا ایسے ہے کہ بچوں کو بھی ہم پکڑا دیتے ہیں موبائل, اور وہ اپنے جو ہے کارٹونز دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں. پھر اس امپراپر سلیپ کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں, صبح آفس آئے, موڈ خراب, کام جو کیا وہ بھی امپراپر کیا. ابھی جو یہاں سے تھکے ہوئے جائیں گے, کھانا کھائیں گے, تھوڑی دیر سوئیں گے, پھر اٹھ جائیں گے, جب سونے کا وقت ہوگا نہیں سوئیں گے. تو یہ صرف جو ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارا سلیپنگ پیٹرن ڈسٹرب ہوتا ہے, ہماری فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. میری زیادہ تر لوگوں سے اکثر اوقات جو بحث ہوتی ہے وہ میں نے دیکھا کہ یا تو جب میری نیند پوری نہ ہوئی ہو یا مجھے بھوک لگی ہو, تو تب ہوتی ہے. دونوں چیزوں کا خیال رکھنا, دونوں چیزوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. سو اس حوالے سے ہمارے پاس ایک پیکج بھی ہے, دیکھتے ہیں کہ آخر یہ جو امپراپر سلیپ ہے یہ ہمیں کتنا متاثر کرتی ہے اس پیکج میں. جی جناب, ویلکم بیک ان اسلام آباد لانچ. ہم نے دیکھا کہ اگر یہ جو ہمارا امپراپر سلیپ پیٹرن ہو تو یہ کتنا زیادہ ہمیں افیکٹ کر رہا ہوتا ہے, اور 8 سے 10 گھنٹے کی نیند بہت قسمت والوں کو ملتی ہے. ہم جو ہے کیا کرتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ 6 گھنٹے سو جائے, بڑی بات ہے, لیکن اسٹل جس طرح ایک تو نیند کی بات ہم کریں, اور پھر کس وقت کی نیند. ایسا نہیں کہ آپ ساری رات کو جاگے اور سارا دن بھر آپ سوتے رہے. اچھا یہ کہا جاتا ہے, مہنور کہتے ہیں کہ جو رات کی نیند, جو ایک قدرت کا ایک نظام بنا ہوا ہے نا کہ رات سونے کے لیے ہے, کہتے ہیں آپ دن میں بے شک ایک تو دن میں ویسے اس طرح سے آپ کی پراپر نیند ہوتی بھی نہیں ہے, لیکن آپ جتنی مرضی کر لیں وہ بات نہیں ہے جو رات کی نیند کی, کیونکہ آپ کا لیور جو ہے وہ فیٹی ہو جاتا ہے, وہ خون کم بناتا ہے اگر آپ دن کے وقت جو ہے سوتے رہیں گے اور رات کے وقت جو ہے آپ جاگتے رہیں گے. اور زیادہ تر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی, اور ان کو خاص طور پہ ڈائبٹیز بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے, جب سورج نکلتا ہے تو آپ جب باہر جاتے ہیں وہ دھوپ, وہ ساری انرجیز آپ کی باڈی کے لیے ریکوائرڈ ہیں, اور پھر جب مغرب ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ آپ کی باڈی بھی ریسٹ مانگتی ہے. اس ٹائم پہ آپ نے بھی ریسٹ کرنا ہے. تو اگر ہمارا سلیپنگ پیٹرن صحیح نہیں ہوگا نا, تو وٹ آئی بلیو کہ ہماری لائف صحیح نہیں ہوگی. بیکاز مجھے یاد ہے, یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ جب ہم پڑھتے ہوتے تھے اسکول میں, تو ہم صبح جب ہمارے سمر ویکیشن ہوتا تھا, جو صبح اٹھ کے ہوم ورک کر لیا اور کام کر لیا, تب تک ہم بڑے فریش رہتے تھے اور ہو بھی جاتا. ایسے ہی اگر ہم لیٹ اٹھے نا تو وہ ناکام ہوتا تھا, کیونکہ آپ کا جو مائنڈ ہوتا ہے نا
وہ صبح صبح فریش ہوتا ہے, آپ کو یاد جلدی چیزیں ہوتی ہیں, آپ کو سمجھ جلدی اور آتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ماہنور, وہ لوگ جو صبح سویرے اٹھتے ہیں, نماز کے لیے اپنی عبادت کرتے ہیں اور اس کے بعد واک کرتے ہیں, اپنا پراپر انہوں نے ایک روٹین بنائی ہوتی ہے, ان لوگوں کی آپ اگر ان کے فیس دیکھیں, ان کی آپ ہیلتھ دیکھیں ایز کمپیئر ٹو دوز جو کہ دن بھر سونا, رات لیٹ تک جاگنا, اپنی خوراک میں بھی موسٹلی وہ جنک فوڈ بس آرڈر کر لیا, کھا لیا, ساتھ ڈرنکس لینی اور اس طرح کی چیزیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے سوچ, اپنی لائف گزارنے کا انداز, پریکٹیکلی لوگوں سے ڈیل کرنے کا انداز, اور ساتھ ہی ساتھ اس اہم چیز یہ ان کی اپنی ہیلتھ. آپ دیکھو گے ایسے لوگوں کے ڈارک سرکلز بھی آپ کو نظر آئیں گے, بال بھی کچھ خاص نہیں, اسکن اس طرح کی فریش نہیں ہوگی, تو وہ چیزیں آپ کو واضح فرق نظر بھی آتا ہے. اچھا پروین, جس طرح آپ نے کہا کہ ان کا لوگوں کے ساتھ رویہ اور لائف کو دیکھنے کا طریقہ, سوچ, یہ بہت امپیکٹ کرتا ہے. بالکل. اب وہ کہتے ہیں نا کہ تیرگی کے شیدائی روشنی سے ڈرتے ہیں. صبح جو روشنی ہوتی ہے اس سے جب آپ ڈرنا شروع ہو جائیں گے, اور رات جب اندھیرا ہوتا ہے اٹس فل آف ڈپریشن. اٹ از ڈپریشن. جب ہم صبح اٹھتے ہیں, ہم باہر دیکھتے ہیں کہ جس طرح اندھیرا آیا پھر روشنی آ رہی ہے, تو زندگی میں بھی کچھ ٹف ٹائمز آئیں گے, کچھ تبدیلی آئے گی, اس کے بعد اچھا ہوگا. اگر ہم اٹھیں گے لیٹ اور ہمیں پتا ہے کہ رات جو ہے وہ اسی میں ہم نے جو ہے جاگنا, تو وہ بڑا پرابلمٹک ہوگا. ماہنور ان کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. اوکے, کال ڈراپ ہو گئی, معذرت چاہتے ہیں اگر آپ نے زیادہ دیر ہولڈ کیا, کیونکہ یہ باتیں اتنی ہماری چلتی جا رہی تھی, دو خواتین بیٹھی ہوئی, باتیں ختم ہی نہیں ہو رہی ان کی. اینی ہاؤ جی, آپ دوبارہ سے کال کر سکتے ہیں, اور جو بھی آپ لوگ رائے رکھتے ہیں ہمارے آج جو ہماری ساری ڈسکشن چل رہی ہے اس کے حوالے سے, تو آپ لوگ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. دوبارہ سے کال کیجیے گا پلیز. تو بالکل ماہنور, آپ اپنی بات, ہم بات کر رہے تھے بیسکلی یہ سوچ کے حوالے سے, کیونکہ ہوتا یہ ہے نا کہ جس طرح ہم رات کو جاگ رہے ہیں, رات اگر ہم جاگیں, آپ اگر انٹرٹینمنٹ بھی دیکھیں نا, تو جو رات کے پروگرامز ہوتے ہیں دیٹس فل آف ایموشنز, دکھ, وہ چھوڑ کے آئیے, چھوڑ کے یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. جب آپ صبح کے اگر آپ پروگرام فریش, انرجیٹک, فل آف لائف, کہ یس فل آف لائف, کہ زندگی میں ابھی بھی چانسز ہے, تو دکھ نہیں ہے, خوشیاں بھی ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں ہمارے کنٹرول میں نہیں. یہ جو گرینڈ گیم ہے نا قدرت کی, اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. ایک دن آپ کے اندھیرا ہے, پھر جس طرح وہ روشنی آ رہی ہے, روشنی کے ساتھ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی اسٹرگل, جو پرندے باہر نکل رہے ہیں اپنے رزق کے لیے, وہ آپ کے لیے ایک میسج ہے کہ آپ بھی باہر نکلیں, محنت اور کریں, رزق جو ہے وہ صرف پیسہ نہیں ہے, وہ لوگ بھی ہیں جن کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنا ہے, وہ آپ کے رشتے دار, صحت ہے, وہ آپ کے رشتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں, وہ ایون وہ تمام تر آپ جن جگہوں پہ جاتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں, جن کی وجہ سے میں کہتی ہوں ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے چہرے پہ اگر مسکراہٹ آتی ہے, یا آپ کوئی ذریعہ بنتے ہیں کسی انسان کو, کوئی آپ سے اپنے دل کی بات کرنا چاہتا ہے, کوئی شیئر کرنا چاہتا ہے, آپ اسے سنتے ہیں اور اس کو سکون ملتا ہے. بالکل, یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ کبھی کوئی آپ سے یہ کہہ دے کہ میں نے تم سے بات کرنی ہے, تو سمجھ لیں کہ اس کو آپ کے پاس سکون مل رہا ہے. اور سکون ایسی چیز ہے جو نہ تو آپ پیسے سے خرید سکتے ہیں, اور نہ ہی آپ کچھ محنت کر کے آپ کو لگے گا کہ آج 10 گھنٹے کام کیے تو سکون ملے گا. یہ آپ کی تھاٹس, آپ کی پریزنس ہوتی ہے, کچھ لوگوں کے لیے سکون کا باعث ملتی ہے. تو کوشش کریں کہ لوگوں کو سکون دیں, جو آپ سے بات کرے اس کو یہ نہ لگے کہ یہ کسی ہائر اس پہ اور میں اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتا. وہ ایک تھا نا نیوٹن کا تھرڈ لا, جو کہ ہمیں بڑی آسانی سے فار ایوری ایکشن دیر از اے ریئیکشن, تو وہ ایک وہ ذرا ایزی ہے نا, تو ہمیشہ ہمیں یاد رہتا ہے. لیکن یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, اوکے فائن, کال ڈراپ ہو چکی ہے. اینی ہاؤ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں نا, ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں, ان ریٹرن اس انسان سے اگر آپ, میں یہ نہیں کہہ کہ وہی انسان ریٹرن میں آپ کے ساتھ اسی طرح سے بھلا کرے, یہ ضروری نہیں ہے. آپ کے لیے کہیں سے کوئی اور وسیلہ بن سکتا ہے. آپ اپنی زندگی میں کر کے تو دیکھیں لوگوں کے ساتھ, کہ مطلب ٹھیک ہے اگر کسی سے آپ کو کوئی امید نہیں بھی ہے نا, آپ کہیں کہ جی میں نے کرنا ہے اپنی طرف سے, اور باقی سب آپ وہ کہتے ہیں نا یہ قدرت اور یہ تمام تر اس نظام پر چھوڑیں, تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں خود ہی آسانیاں پیدا ہوں گی. تمام تر چیزیں, بہت سی ایسی چیزیں آپ کے دل میں ہوں گی کہ کاش ایسا ہو جائے, آپ کی زبان پہ وہ بات آئی نہیں ہوگی, لیکن وہ ہو جاتی ہے. وہ ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ زندگی جو ہے نا ایک فصل ہے. بالکل, جو بیج آپ بو رہے ہیں وہ آپ کاٹ کے جائیں گے, کسی نہ کسی فارم میں آپ کاٹیں گے. آپ اپنے کلیگز کے ساتھ یا اپنی فیملی کے ساتھ اگر کچھ غلط کریں تو کہیں نہ کہیں وہ باتیں تو ماہنور ہماری ابھی بھی بہت تھی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. تو بالکل اختتام سے پہلے یہی کہنا چاہیں گے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا اور اپنے ماحول کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے آپ سب نے, اور کوشش کرنی ہے کہ کس طرح سے بہتری لا سکتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ تعلقات میں بھی, اور ساتھ اپنے انوائرمنٹ کے لحاظ سے بھی اگر ہم بات کریں تو اس کو کس طرح سے آپ بہتر کر سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ تھینک یو سو مچ ماہنور, تھینک یو سو مچ, اچھا وقت گزرا آپ کے ساتھ, پتہ ہی نہیں چلا ٹائم کا. اینڈ تھینکس ٹو آل لسنرز اور آڈینس ایز ویل کہ آپ ہمیں سنتے ہیں اور پارٹیسپیٹ. اور اسی کے ساتھ چاہیں گے اجازت آپ لوگوں سے, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.